बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 जुलाई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की एक शोशा छोड़ा गया था वफाकी हुकूमत की जानिब से, और दिलचस्प बात यह है कि वफाकी हुकूमत के अंदर फूट पड़ गई है और हुकूमती इत्तेहादी हुकूमत के ख़िलाफ़ और हुकूमत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं। बहुत अहम तफसील है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और साथ में आपको बताऊँगा कि नवाज़ शरीफ बतौर दरख्वास्त गुजार मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक जो फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँचे हैं। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से बड़ा रिलीफ मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप जानते हैं वफाकी हुकूमत की जानिब से ये दावा किया गया था और वफाकी हुकूमत ने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई, अब मैं आपको बताऊँ कार्रवाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ किस केस में की जा रही है। हमेशा जब भी किसी भी जमात पर पाबंदी लगानी हो, इलेक्शन एक्ट के तहत जो भी एक तरीक़ाकार है उसमें बाकायदा एक रेफरेंस भेजा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बैठता है, कोई एक दो जज नहीं, अपनी मर्ज़ी का बेंच नहीं, फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बैठता है, और सुप्रीम कोर्ट का जो फुल बेंच है वो डिसाइड करता है। आपको याद होगा टीएलपी के ऊपर भी पाबंदी की बात आई थी, और टीएलपी जैसी जमात के खिलाफ भी पाबंदी से पीछे हट गई थी हुकूमत, चूँकि पाबंदी लगाना कोई आसान काम नहीं होता। और अब तक एक एएनपी के ऊपर पाबंदी लगी थी माजी में, और इसके अलावा किसी जमात पर, और जब एक जमात पर, अभी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आप हालत देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे तो पाबंदी है ना पिछले 2 सालों से, ना आप नाम ले सकते हैं, ना आप कोई एहतजाज कर सकते हैं, ना आप उस बैनर से या उससे कोई आप ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो सैकड़ों पहले ही आज़ाद थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कभी नज़रियाती के साथ मुआहदे कर रही थी, कभी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ, कभी MWM के साथ, तो मुख्तलिफ जमातों के साथ। तो हमेशा माजी में भी अगर किसी जमात पर पाबंदी लगी है तो उसने नाम चेंज करके अपनी जो एक्टिविटी है वो जारी रखी है। तो ये चीज़ें, और फिर सोशल मीडिया के इस दौर में तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। और जो बार बार 8 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, बल्कि 11 जजेज़ ने, सुप्रीम कोर्ट के 11 जज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक वैलिड सियासी जमात डिक्लेयर कर चुके हैं। वो भले काजी फैज़ ईसा साहब क्यों ना हो, वो भी वैलिड पॉलिटिकल पार्टी कंसीडर कर चुके हैं और डिक्लेयर कर चुके हैं। तो जब 11 जजेस पहले डिक्लेयर कर चुके हैं तो फिर हुकूमत के पल्ले वैसे कुछ नहीं बचना। तो मैंने आपको बताया है कि इस तरह की जो है उसकी कोई हैसियत नहीं होती, और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अल्टीमेट जाके ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन अब हुकूमत की जानिब से जब ये कोशिश की गई तो सबसे पहले तो हुकूमत के ख़िलाफ़ ह्यूमन राइट्स खड़ी हो गई। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मज़म्मत की गई है और हुकूमती इस फैसले को गैर आइनी करार दिया गया है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PTI पर पाबंदी के हुकूमती फ़ैसले को गैर जमहूरी और गैर आइनी असूल और जमहूरी असूलों के मुनाफी करार देते हुए फ़ैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा किया है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने अपने बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने PTI को सियासी जमात करार दिया है और इस पर पाबंदी से सियासी अफरा तफरी और तशद्दुद में इजाफा होगा। उनका कहना था कि हुकूमती अक़दाम हैरान कुन, गैर आइनी और जमहूरी असूलों के मुनाफी हैं, इसलिए ये जो फ़ैसला है हुकूमत का हम मुतालबा करते हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुतालबा करता है कि ये फिल फौर वापस लिया जाए। अब ये जो पाबंदी की बात की जा रही थी इसके ऊपर सीनियर वकला की जानिब से भी तफसील आई है। इत्तेज़ाज़ हसन साहब ने भी इसके ऊपर बात की है, और इत्तेज़ाज़ हसन साहब का ये कहना है कि ये एक मजाक है, कोई इन्हें मिसलीड कर रहा है, इसका दिफा क्या होगा। बदनीयती पर यह रेफरेंस फाइल किया गया, ये इसलिए कह रहे हैं कि इस जमात का लीडर हर केस में बरी हो रहा है, इमरान खान हर केस में बरी हो रहा है, और इनको कुछ और नहीं मिला तो उस तरफ चल पड़े हैं। ये फार्म 45 के जो नमूद हैं इनसे ये भागना चाहते हैं। फार्म 45 इनके गले में घंटी की तरह बंधा हुआ है। इत्तेज़ाज़ हसन ने कहा, इनका कहना था कि जब से फार्म 45 इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पर लगाई और फिर हटा दिए, वो कलीदी फार्म है, और उम्मीदवारों के लिए फार्म 45 से जुड़ा होता है कि नवाज शरीफ इलेक्शन हारे हुए हैं। फार्म 45 से ये नज़र आता है, वाज़े होता है कि नवाज शरीफ खुद इलेक्शन हारे हुए हैं, और तो अब ये इनको तबाह करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने फार्म 47 से इलेक्शन जीत लिए हैं, तो ये सब कुछ इस रेफरेंस से बाहर आ जाएगा। ये डॉक्यूमेंट्स फाइल करेंगे तो जिसके खिलाफ दायर करेंगे वो भी अपनी दस्तावेज़ात फराम
کریں گے اور سب عیاں ہو جائے گا اور ان کے پلے کچھ نہیں بچے گا۔ انہوں نے کہا یہ تو پاکستان تحریک انصاف کو بہت بڑا ایج مل جائے گا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ریفرنس فائل کریں گے تو پی ٹی آئی پچھلے 2 سال کا کٹا چھٹا سائفر سے لے کے اب تک سارا کچھ ان کے سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے سامنے رکھ دے گی اور پھر یہ ان کا بچنا مشکل ہو جائے گا۔ جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر اور ماہر قانون کامران مرتضیٰ نے کہا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو بنانا اور اس کا برقرار رکھنا یہ بنیادی حق ہے۔ جس طرح حکومت سمجھ رہی ہے اس طرح نہ کسی پر آرٹیکل 6 کا استعمال ہو سکتا ہے اور نہ کسی جماعت پر پابندی لگ سکتی ہے۔ یہ ادھار مانگ کر شرمندہ ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت جن کو ثبوت کہہ رہی ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ وہ ثبوت ہیں یا نہیں، اور جس کو ثبوت کہا جا رہا ہے ان کی بنیاد پر گزشتہ 14 ماہ میں کوئی سزا برقرار نہیں رہی، تو کون سے ثبوت ہیں؟ جمعیت علماء اسلام کے کامران مرتضیٰ کہتے ہیں کہ یہ ادھار مانگ کے جو ہے وہ شرمندہ ہونے والی بات ہے جو وفاقی حکومت ایسی کو بات کہہ رہی ہے۔ علی ظفر صاحب کا کہنا ہے کہ یہ سارے معاملات قانون کے تحت دیکھے جاتے ہیں، حکومت ناممکن بات کہہ رہی ہے اور اگر ایسی کو حرکت کریں گے تو عدالتیں بھی موجود ہیں اور ہم بھی موجود ہیں، ہم ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہونے دیں گے۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ وفاقی وزیر نے آرٹیکل 6 کے حوالے سے بات کی تو شاید وہ لوگ قانون نہیں پڑھتے۔ آرٹیکل 6 غداری کا جرم ہے اور وہ ایک مختلف قسم کا جرم ہے، صرف قانون کی خلاف ورزی کرنا غداری نہیں ہوتا۔ ان کا کہنا تھا ایسی غداری کے مقدمے لگے تو پھر پارلیمنٹیرینز کے خلاف غداری کا مقدمہ بھی ایسے ہی بن جائے گا جیسے پہلے بغاوت کا 124 لگاتے ہیں، تو یہ تماشا لگ جائے گا اور اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ پھر سب سے تگڑی آواز ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بڑا ہی شدید اور پرزور مذمت کی ہے اس عمل کی، اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ کس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں اور اس کی کیا قانونی حیثیت ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ جو اس طرح کے فیصلے ہیں یہ صرف اور صرف ان کی حکومت کی جانب سے ایک بکھلاہٹ کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا پابندی لگانے کا اختیار حکومت کا نہیں ہوتا، یہ معاملہ سپریم کورٹ کا جائے گا اور یہ انہی کا اختیار ہے، یہ صرف ریفرنس بھیج سکتے ہیں، ان کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف ملکی سالمیت کے خلاف کوئی جماعت ہے۔ انہوں نے کہا یہ بدحواس ہو چکے ہیں، جو پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ سے کامیابی ملی ہے تو یہ اس بکھلاہٹ میں ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، یہ اتنا آسان نہیں ہے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو ختم کرنا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ ہمارا خیال نہیں تھا کہ حکومت اس حد تک گر جائے گی، ان کی کم عقلی اور جو کم ظرفی کی یہ سطح ہوگی۔ بہرحال ہم واضح ہیں کہ پی ٹی آئی کے خلاف ایسا کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکتا۔ پی ٹی آئی ملک کے سب سے بڑی جماعت ہے اور ملک کو جوڑ کے کھڑی ہے۔ پی ٹی آئی نے استحکام دیا، ان کو منظر سے ہٹائیں گے، ووٹر کو تتر بتر کریں گے تو کچھ پتہ نہیں ملک کس طرف چلا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا حکومت جھوٹ کی بنیاد پر مفروضہ قائم کرے گی اور کوشش کرے گی کہ سپریم کورٹ اس مفروضے کو مان لے۔ یہ تمام معاملات عوام کے سامنے ہیں۔ ایک طرف اے پی سی میں بلایا ہمیں، ہم نے حمایت کی تو انہوں نے یہ کہہ دیا۔ انہوں نے بتایا مذاکرات سے پیچھے نہیں ہٹے، ہم پارلیمان میں بھی بیٹھے ہیں، کمیٹی میں بھی ہیں، ہر سطح پر بات ہو رہی ہے۔ بیک ڈور بات کی چیت کے حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ تو فرنٹ ڈور ہے، یہ تو فرنٹ ڈور سے ہمارے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں، تو جب فرنٹ ڈور سے ایسی باتیں کریں گے تو پھر بیک ڈور کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح کی جو ان کی حرکتیں ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فرحت اللہ بابر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، انہوں نے مذمت کر دی ہے۔ رضا ربانی نے باقاعدہ طور پر ایک پریس ریلیز جاری کی ہے اور اس پریس ریلیز میں کہا ہے کہ جو اس طرح کی بات ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی پر پابندی لگانا یہ انتہائی قابل مذمت ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ اور رضا ربانی سابق سینیٹر پاکستان پیپلز پارٹی کہتے ہیں فی الفور واپس لیا جائے۔ پھر موجودہ جو کرتا دھرتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا اور وہ ہے خورشید شاہ کی جانب سے بھی کہا گیا کہ ہمیں اس فیصلے میں اعتماد میں نہیں لیا گیا، ہم حکومت کے ساتھ اس معاملے پہ نہیں ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کا دفاع کرنے یا اس کا ساتھ دینے کا سے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا ہم اس معاملے پر ساتھ نہیں ہیں کہ کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگائیں۔ جماعت اسلامی کی جانب سے تو شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے اور جماعت اسلامی نے کہا ہے کہ ان لوگوں کا دماغ خراب ہو چکا ہے اور یہ پابندی کا فیصلہ فسطائیت کی مثال ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے سے یہ گھبرا چکے ہیں، پاگل ہو چکے ہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے بڑے سخت انداز میں مذمت کی ہے اور شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔
اب مری میں اجلاس ہوا اور اس میں دو چیزوں کے اوپر ڈسکشن تھی. ایک مخصوص نشستوں کا جو کیس ہے جس پر مخصوص نشستوں سے متعلق جاری کیا گیا ہے, ایک درخواست دائر کی گئی نواز شریف کی جانب سے, اور ایک پاکستان تحریک انصاف پر پابندی اور آرٹیکل 6 کی جو باتیں تھیں. تو میڈیا کہتا ہے, میڈیا اپنے ذرائع سے کہتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے کئی رہنما حق کا بکا رہ گئے, ان سے کسی نے مشاورت ہی نہیں کی اور وہ اس بات کے اس حق میں ہی نہیں تھے کہ یہ سارا کچھ ہو اور اس طرح کی کوئی حرکتیں کی جائیں. اب مخصوص نشستوں کے فیصلے پر نواز شریف کی جانب سے یہ نظر ثانی بطور پارٹی صدر نون لیگ یہ دائر کی گئی ہے اور 12 جولائی کے فیصلے پر حکم امتناع کی بھی استدعا کی گئی. ابھی تک جو فیصلہ ہے, تفصیلی فیصلہ وہ آیا نہیں ہے. کبھی بھی ریویو شارٹ آرڈر کے خلاف نہیں فائل ہوتا, ہمیشہ ریویو فائل ہوتا ہے تفصیلی فیصلے کے خلاف, اور انہوں نے شارٹ آرڈر کے خلاف ریویو فائل کر دیا اور اس میں سٹے آرڈر بھی مانگتے ہیں. نظر ثانی درخواست کو جلد مقرر کرنے کی بھی استدعا کی گئی اور مزید کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ 12 جولائی کے فیصلے پر نظر ثانی کرے, سپریم کورٹ 12 جولائی کے فیصلے کو واپس لے. درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ کیس کے حتمی فیصلے تک سپریم کورٹ کے فیصلے پر حکم امتناع دیا جائے. استدعا کی گئی ہے کہ مخصوص نشستوں کی پی ٹی آئی کو الاٹمنٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کی جائے. موقف اپنایا گیا کہ تحریک انصاف نے مخصوص نشستوں کے اصول کی استدعا ہی نہیں کی تھی. درخواست میں کہا گیا کہ سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی الگ الگ سیاسی جماعتیں ہیں, آزاد امیدوار پہلے ہی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں. درخواست میں کہا کہ جن ارکان کو پی ٹی آئی کا قرار دیا گیا انہوں نے کاغذات میں خود کو آزاد ظاہر کیا تھا. آزاد ارکان کو 15 دن میں شمولیت کا کہنا قانون کی خلاف ورزی ہے. درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ آئین اور واضح ہے آزاد امیدواروں کی شمولیت 3 دن میں ہی ہو سکتی ہے. مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دینے پر عدالت نے فریقین کے دلائل بھی نہیں سنے. سپریم کورٹ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر نظر ثانی کرے. یہ نواز شریف بطور پارٹی ہیڈ یہ درخواست دائر کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے نے ماتحت عدلیہ کو اتنا طاقتور بنا دیا ہے. وہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے ہوں, وہ دہشت گردی عدالتوں کے فیصلے ہوں, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آج کا فیصلہ ہو, وہ جوڈیشل مجسٹریٹ کا کل کا فیصلہ ہو, راہداری ریمانڈ پر آج صنم جاوید کے راہداری ریمانڈ پر جوڈیشل مجسٹریٹ کا فیصلہ ہو, تو ماتحت عدالتیں کھڑی ہو گئی ہیں. 12 جولائی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو لائن لگ گئی ہے ریلیف کی, اور یہی وجہ ہے کہ نواز شریف اب خوف اور سختہ طاری ہے اور یہ لوگ پہنچے ہیں. اب ایک طرف پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کی بات کرتے ہیں اور پابندی والی بات پہلے ہی ان کے گلے پڑ چکی ہے کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ رکاوٹ بن گیا ہے. 11 جج پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی جماعت ڈکلیئر کر چکے ہیں, اور ہیومن رائٹس کمیشن نے اپنی جو پریس ریلیز میں مذمتی پریس ریلیز ہے اس میں یہی گراؤنڈ لیا ہے کہ جس کو سپریم کورٹ کا فل بینچ کہہ رہا ہے سیاسی جماعت ہے, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں وہ سیاسی جماعت نہیں ہے. بہرحال یہ معاملہ ان کے گلے پڑے گا. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.